बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर बाबर अमीन, होप होम्योपैथी क्लिनिक, बाबर चौक, पीपल्स कॉलोनी नंबर 2, फैसलाबाद, आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों, होम्योपैथी के हवाले से हम मुख्तलिफ टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते रहते हैं। आज मैं जो टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और डे टू डे लाइफ में, रोज़ाना के रूटीन में आपको इसके साथ वास्ता पड़ता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंतहाई दिलचस्प भी है और उसके हवाले से बहुत अच्छी मालूमात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे इस सारे काविश का बुनियादी मकसद अपने होम्योपैथ डॉक्टर्स तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाना और उनकी पेशा वाराना काबिलियत में मज़ीद नखार पैदा करना है। आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं 0333 65 10 921 पे, 0305 64 66 919 पे, 0314 64 66 919 इन पे आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। आपने व्हाट्सएप करना हो तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं 0333 65 10 921 पर, और आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं 0305 64 66 919 पर। आज हम देखेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स एक बड़ी अहमियत रखते हैं, बड़ा अहम मुकाम रखते हैं, और ऐसे अहम ऑर्गन के लिए होम्योपैथ में कौन सी रेमेडीज मौजूद हैं। तो आइए चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि लंग्स के हवाले से होम्योपैथी जो है वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा फ्रूटफुल है, कितनी ज़्यादा मददगार साबित होती है। मैं हूं डॉक्टर बाबर अमीन, होप होम्योपैथी क्लिनिक, बाबर चौक, फैसलाबाद से आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ। आप जैसे कि जानते हैं हमारे जिस्म में फेफड़ों का एक जोड़ा मौजूद है जिसमें राइट लंग है और लेफ्ट लंग है। तो आज हम देखेंगे कि हमारे राइट लंग के अंदर कौन सी होम्योपैथिक अद्वियात जो हैं वो फ़ायदेमंद साबित होती हैं, और लेफ्ट साइड का जो हमारा लंग है, फेफड़ा है, उसके लिए होम्योपैथिक अद्वियात जो हैं वो कौन कौन सी हैं और वो कितनी कारगर साबित होती हैं। जब हम लंग की बात करते हैं तो राइट साइड का जो लंग है इसमें हमारे पास अपर लोब, मिडल लोब, लोअर लोब मौजूद है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास अपर लोब और लोअर लोब जो है वो मौजूद है, और इसको हम डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि हमारी कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन अपर लोब में काम आती हैं, कौन सी मेडिसिन मिडल लोब में प्रॉब्लम हो तो काम आती हैं, और कौन सी मेडिसिन जो हैं लोअर लोब में प्रॉब्लम हो लंग्स की तो वो फ़ायदेमंद साबित होती हैं। उनकी क्या अलामात होती हैं और किन अलामात में हम उन अद्वियात को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इस सिलसिले की पहली वीडियो है, ये पहला हिस्सा है। आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियोस आपको मुसलसल मिलती रहें और कोई भी काम की वीडियो मिस ना हो जाए। दोस्तों, अपर लोब की जब हम बात करते हैं राइट साइड यानी राइट लंग के अपर लोब की, तो वहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहली मेडिसिन आती है, ज़बरदस्त मेडिसिन आती है, वो है आर्सेनिक एल्बम। दूसरे नंबर पर हमारे पास आती है कैलकेरिया कार। जब हम आर्सेनिक एल्बम की बात करते हैं तो आर्सेनिक एल्बम की बात करते हुए हम देखते हैं कि आर्सेनिक एल्बम में बेचैनी, मुसलसल जगह बदलने की ख्वाहिश, रात को लेट ना सके, कमर बिस्तर के साथ नहीं लगा सकता, बेकरारी, रात के वक्त तकलीफ़ात का शिद्दत अख्तियार कर जाना नुमायां तौर पर पाया जाता है। दम घुटने के खौफ से मरीज़ लेट नहीं पाता, हवा की नालियाँ सुखड़ी हुई, खांसी आधी रात के बाद या पीठ के बल लेटने से शिद्दत अख्तियार करती है, बलगम बहुत कम और झागदार निकले, दाएं फेफड़े के तीसरे बलाई हिस्से में बर्छी गड़ने जैसा दर्द,
اس کی اگر ہم شدت کو دیکھیں تو مرطوب موسم میں اس کی جو پرابلمز ہیں ان میں ایگریویشن ہوتا ہے، آدھی رات کے بعد ایگریویشن ہوتا ہے، ٹھنڈک سے ٹھنڈا پانی یا شربت، ٹھنڈا کھانا، سمندری کنارے پر جانے سے، دائیں طرف لیٹنے سے اس کی تکلیفات میں اضافہ ہوا کرتا ہے۔ اگر ہم ایملوریشن کی بات کریں آرسینک ایلبم کی، تو گرمی سے سر اونچا کرنے سے، گرم پانی یا چائے وغیرہ پینے سے اس کو افاقہ محسوس ہوتا ہے، اس کی علامات جو ہیں ان میں کمی محسوس ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ رائٹ لنگ، اس کے اپر لوب کی ہم لوگ جو ہیں وہ ڈسکشن کر رہے ہیں، اور اس میں آرسینک ایلبم جو ہے اس کو ہم نے دیکھا کہ کن علامات کے تحت ہم آرسینک ایلبم کو دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو میڈیسن ہے وہ ہے کلکیریا کارب۔ کلکیریا کارب کی جب ہم بات کرتے ہیں یہ بھی اپر لوب میں آ رہی ہے، اور اپر لوب میں جب پیشنٹ جو ہے اس میں بدقسمتی نازل ہونے کا خوف موجود ہو، جسم موٹا تازہ، گندمی رنگ اور ڈھیلے ڈھالے پٹھوں والا، پسینہ بکثرت آتا ہو، دم گھوٹنے والی کھانسی کے دورے پڑے، سینے پر کساؤ، تناؤ اور جلن کا احساس ہوتا ہو، کھانسی سیڑھیاں چڑھنے سے زیادہ ہو جاتی ہو، ذرا سا اوپر اٹھنے سے شدت اختیار کر جائے، چھاتی نہایت ذکی الحس، معائنہ کے لیے چھاتی بجانے کی چوٹ مریض سے برداشت نہ ہو۔ بعض کا ہمیں معائنہ کرتے ہوئے مریض کی چیسٹ کو تھوڑا سا ٹھوک بجا کر دیکھنا پڑتا ہے، تو وہ جو ٹھوکر ہلکی سی ہم لگاتے ہیں اس کو بھی مریض جو ہے وہ برداشت نہیں کر پاتا۔ تازہ ہوا کی خواہش ہوتی ہے، بلغم کم نکلتی ہے اور اس کا ذائقہ نمکین ہوتا ہے۔ یہ سمٹم لائکوں میں بھی پایا جاتا ہے کہ اس کی بلغم جو ہے وہ بھی نمکین ہوتی ہے۔ کھانسی شدید، مجبوراً اٹھ کر بیٹھنا پڑے۔ اب ہم اگر اس کی ایگریویشن کو دیکھیں تو جسمانی یا دماغی کام کرنے سے اس میں ایگریویشن آتی ہے، سیڑھیاں چڑھنا، سردی خواہ کسی بھی شکل میں ہو اس سے اس کی تکلیفات بڑھتی ہیں، پانی، کپڑے دھونا، مرطوب موسم، مرطوب ہوا، ان سے اس کی تکلیفات بڑھتی ہیں۔ جب آپ کمپیریزن کریں گے آرسینک ایلبم کے ساتھ کلکیریا کارب کا اپر لنگ کی لوب میں پرابلم میں، تو آپ بڑے آرام سے ان ادویات میں فرق معلوم جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ کلکیریا کارب کی جو ایملوریشن ہے وہ خشک موسم میں تکلیف والی کروٹ لیٹنے سے اس کی تکلیفات جو ہیں ان میں کمی آتی ہے۔ آگے چلتے ہیں تو مڈل لوب آ جاتی ہے ہمارے رائٹ لنگ کی مڈل لوب۔ جب ہم مڈل لوب کی ڈسکشن کرتے ہیں تو مڈل لوب کے اندر ہمارے پاس میڈیسن آ رہی ہے کلکیریا کارب، ہمارے پاس میڈیسن آ رہی ہے سینگونیریا۔ کلکیریا کارب کو ہم پہلے جو ہے وہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہی علامات ہوں، لیکن مڈل لوب سے آپ کو جو ہے پیشنٹ شکایت کر رہا ہو، مڈل لوب میں پرابلم آ رہا ہو، تو آپ انہی علامات کے تحت کلکیریا کارب کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور سینگونیریا کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سینگونیریا کی کون سی علامات ہیں جو سامنے آتی ہیں اور جن کی وہ بنیاد بنا کر ہم سینگونیریا جو ہے اس کو مریض کے لیے پرسکرائب کر سکتے ہیں۔ آلات تنفس بالخصوص دائیں جانب کی بلغمی جھریوں کے لیے سینگونیریا بہت زیادہ مفید ہے۔ چہرے اور سینے کی طرف گردش خون کا بڑھ جانا، انفلوئنزا کی کھانسی، پھیپھڑوں کی ٹی بی، کف کا نکلنا جب بند ہو جائے تو پتلے پخانے ہونے لگتے ہیں۔ یعنی یہ سینگونیریا کے مریض کے بہت بڑی سمٹم ہے کہ اگر اس کی کف کے ذریعے، کھانسی کے ذریعے بلغم نکلنی بند ہو جائے تو اس کو ڈائریا کی شکایت ہو جاتی ہے یا اس کو پتلے پخانہ جو ہے وہ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ معدہ کی خرابی سے آنے والی کھانسی بھی سینگونیریا کی نمایاں علامت ہے۔ کھانسی کے ساتھ سینے میں جلن اور درد ہوتا ہے، بلغم سخت زنگ آلود جیسے کہ زنگ ہو اس طرح کی بلغم نکلتی ہے، بدبودار، تھوک نہ سکے، خوفناک تنگی تنفس، تشنجی کھانسی جو انفلوئنزا یا کالی کھانسی کے بعد رہ گئی ہو۔ یعنی پیشنٹ کو انفلوئنزا ہوا، میڈیکیشن کی، اس نے میڈیسن کھائی، وہ ایلوپیتھک میڈیسن کھا لی یا کوئی اور میڈیسن کھائی، کھانسی
اس کی یا انفلوئنزا اس کا تو ٹھیک ہو گیا لیکن کھانسی اس کی جو ہے کسی حد تک باقی رہ گئی. اسی طرح کالی کھانسی کے بعد اگر کھانسی کی کوئی شکایت تھوڑی بہت باقی رہ گئی ہے تو آپ کے پاس ایک بہترین جو ٹوٹکا موجود ہے یا آپ کے پاس ایک بہترین میڈیسن موجود ہے وہ سینگونیریا کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہے. اسی طرح دوستوں نمونیا میں سیدھا لیٹنے سے یا چت لیٹنے سے آرام ملے، دل کے کوڑوں کی تکلیف کے ساتھ پھیپھڑوں کی شکایت اگر موجود ہو سینگونیریا کو کبھی نہ بھولیں. یورین میں اگر فاسفیٹ آ رہا ہے اور اس کے ساتھ لنگس کا پرابلم ہے، خاص طور پہ مڈل لوب میں پرابلم ہے دائیں طرف، تو سینگونیریا کو آپ کبھی نہ بھولیں. مریض کا گوشت پوشت سوکھتا چلا جائے. اس کی اگر ہم ایگریویشن کی بات کریں، مٹھائی کھانے سے، دائیں جانب حرکت سے، چھوئے جانے سے اس میں شدت آتی ہے. کمی کی بات کریں، ایملوریشن کی بات کریں تو ترش چیزیں کھانے سے، نیند اور اندھیرے سے اس میں جو ہے وہ بہتری محسوس ہوتی ہے مریض کو. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں تو ہمارے پاس لوور لوب آ جاتی ہے رائٹ سائڈ کی. تو رائٹ سائڈ کی لوور لوب کے اندر ہمارے پاس جو میڈیسن موجود ہیں جو بہت زیادہ اچھے اثرات مرتب کرتی ہیں، ان میں برائیونیا ہے، لائکوپوڈیم ہے، کالی کاب ہے، چیلیڈونیم ہے اور مرگ سال ہے. یہ 5 میڈیسن جو ہیں یہ آپ کی لوور لوب جو ہے رائٹ سائڈ لنگ کی اس میں پرابلم آئے تو بڑا زبردست آپ کو جو ہے وہ نتائج دیتی ہیں. ہم لوگ یہ میڈیسن بھی دیکھ رہے ہیں، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اپر لوب، لوور لوب، مڈل لوب میں پرابلم آئے گا تو کون کون سی میڈیسن ہمیں دینی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اناٹومیکلی فزیولوجیکلی یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ایکسٹرنلی جب ہم آسکلٹیشن کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جسم کے یا چیسٹ کے یا سینے کے، چھاتی کے کس حصے پہ ہم اسٹیتھوسکوپ لگا کر جو ہے وہ ساؤنڈ سن رہے ہیں یا چیسٹ کو یا لنگس کے فنکشنالٹی کو چیک کر رہے ہیں تو وہ ہم اپر لوب کو کر رہے ہیں، مڈل لوب کس ایریا میں آتی ہے، لوور لوب کس ایریا میں آتی ہے. تو اس کے بارے میں علم ہونا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ آسکلٹیشن جب آپ کرتے ہیں تو مخصوص آوازیں پھیپھڑوں سے آتی ہیں جو آپ کو مخصوص ریمیڈی کی طرف لے کے جاتی ہیں. جیسے اینٹیمونیم ٹارٹ ہے، اس کی کھانسی جو ہے، اس کی ساؤنڈ جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے. اسپنجیا کی ساؤنڈ جو ہے وہ بہت زیادہ مختلف ہوتی ہے. اس طرح دیگر ہماری میڈیسنز ہیں جن کی مخصوص ساؤنڈ ہے اور وہ ساؤنڈ اگر آپ تک آتی ہے لنگس کی آسکلٹیشن کرتے ہوئے تو آپ کے لیے میڈیسن کو سلیکٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اب ان ساؤنڈز کے اوپر آپ کا عبور ہونا، ان ساؤنڈز کو جاننا، مٹریا میڈیکا میں تو انہوں نے لکھ دیا کہ ایسی ساؤنڈ آ رہی ہے. اب ایسی ساؤنڈ اگر ہم نے کبھی سنی نہیں، ہم نے کبھی مشاہدہ نہیں کیا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو ساؤنڈ کا نام لے رہے ہیں یہ کون سی ساؤنڈ ہے. یا ہم لنگس کو چیک کریں گے تو اس میں سے وہ ساؤنڈ کس طرح کی ہوگی تو ہمیں ججمنٹ ہوگی کہ یہ اینٹیمونیم ٹارٹ میں جا رہا ہے، یہ اسپنجیا میں جا رہا ہے یا یہ کسی اور میڈیسن میں جا رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ تک یہ ساری ویڈیوز پہنچیں گی اور بہت جلد ہم انشاءاللہ تعالی اس چیز کے اوپر بھی ویڈیو لے کے آئیں گے آسکلٹیشن کے اوپر کہ کیسی کیسی ساؤنڈز آتی ہیں اور ان ساؤنڈز کے اوپر کون کون سی میڈیسن جو ہے وہ آپ پرسکرائب کریں گے، کس پوٹینسی میں آپ کو دینی چاہیے. تو ڈیفینیٹلی یہ سارے کام ہوں گے اور آپ کے کمنٹس ہمیں انرجائز کریں گے، ہمارے اندر انرجی پیدا کریں گے کہ ہمیں مزید اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا ہے. تو آگے ہم چلتے ہیں برائیونیا کی طرف. تو برائیونیا کا جو پیشنٹ ہے اس میں آپ سب جانتے ہیں کہ برائیونیا میں خشکی جو ہے وہ سر سے پاؤں تک واضح طور پر نظر آتی ہے. تو اسی والے سے ساری بلغمی جھلیاں جو ہیں وہ خشک ہو جاتی ہیں، پانی بکثرت لیکن لمبے وقفے کے بعد مریض پیتا ہے. منہ اور ہونٹ بالکل خشک ہوں، سڈول مضبوط اور سیاہ رنگ والے اشخاص جن میں لاغری اور چچڑا پن پیدا ہونے کا رجحان ہو، ہذیانی کیفیت میں بھی کاروباری باتیں کرے، نرخرے اور سانس کی نالیوں میں دکھن محسوس ہو، نرخرا کے بلائی حصہ میں خراش کے باعث کھرکھری آواز کا بیٹھ جانا بھی برائیونیا میں پایا جاتا ہے. رات کو خشک کھانسی، مریض اٹھ بیٹھنے پر مجبور ہو جائے، کھانا کھانے یا کچھ پینے سے اضافہ ہو جائے. اب یہاں جب ہم دیکھتے ہیں کہ آرسینک ایلبم کے اندر پیاس جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے پانی کی ہوتی ہے، بار بار مریض پیتا ہے، تھوڑے تھوڑے وقفے سے مریض جو ہے وہ پانی پیتا ہے. برائیونیا میں ہمارے پاس جو پیاس آ رہی ہے وہ زیادہ کوانٹٹی میں پانی پیتا ہے، لمبے وقفے سے پانی پیتا ہے. لیکن آرسینک ایلبم جو ہے وہ ہمارے بلائی لوگ کے لیے فائدہ مند ہے. برائیونیا
ہماری لوور لوب کے لیے فائدہ مند ہے. ان کی آپس میں کچھ علامات ملتی بھی ہوں گی لیکن جو لوکیلٹی ہے لوکیشن ہے وہ دونوں میں ہماری ڈفرینس آ رہا ہے. یہ آرسینک اپر لوب کے لیے اور ہمارے پاس برائیونیا لوور لوب کے لیے بہترین میڈیسن جو ہے وہ گنی جاتی ہے اور اس کے وہاں پہ نتائج بھی ہمیں اچھے ملتے ہیں. رات کو خشک کھانسی مریض اٹھ بیٹھنے پر مجبور ہو جائے, کھانا کھانے یا کچھ پینے سے اضافہ ہو جائے, گہرا سانس لینے کی خواہش, پھیپھڑے بار بار پھیلانے پڑیں, تنگی تنفس, سانس چھوٹا چھوٹا چلے اور بار بار جلدی جلدی لینا پڑے. کھانسی کے دوران سینے کو ہاتھوں سے سہارا دینا پڑتا ہے. برائیونیا میں کروب کھانسی, نمونیا, بلغم کا رنگ اینٹ جیسا سرخ ہو, سخت لعاب دار گولی کی صورت میں باہر جا گرے, بہت کھانسنے پر نکلے, گرم کمرے میں کھانسی بڑھ جاتی ہے برائیونیا کے مریض کی. جب ہم ایگریویشن کی بات کرتے ہیں, حرارت سے, کسی قسم کی حرکت سے, صبح کو کوئی شے کھانے سے اس کی تکلیفات میں اضافہ ہوتا ہے. اور اگر ہم ایملوریشن کی بات کریں, تکلیف والی جگہ کو دبانے سے, آرام کرنے سے, سب چیزوں سے اس کی تکلیفات میں کمی آتی ہے. اگر ہم لائکوپوڈیم کی بات کریں تو بلغمی مزاج ہوتا ہے لائکوپوڈیم کا, نازک طبع اور عموماً نزلہ زکام کا شکار رہتا ہے. چہرہ مٹیالہ, افسردہ, تنہا رہنے سے ڈرے, خود اعتمادی کی کمی مریض میں نمایاں طور پر پائی جاتی ہے. لائکوپوڈیم کے اندر خود اعتمادی کی کمی بالکل پائی جاتی ہے لیکن بڑے ہی یونیک قسم کی پائی جاتی ہے. اس کی خود اعتمادی جو ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ یہ خود سے کام نہیں کر پائے گا, اسے اپنے آپ پہ اعتماد نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی دوست, کوئی ساتھی, کوئی گھر والا, کوئی اس کا فرینڈ جو ہے وہ اس کو ہلا شیری دے دے, اس کو تھپکی دے دے, اس کو کہہ دو نہیں یار تم یہ کام کر سکتے ہو, تو پھر وہ کام کر جاتا ہے اور بڑے اچھے انداز میں کر جاتا ہے. یہ لائکوپوڈیم کی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ لائکوپوڈیم کا جو لاس آف کانفیڈنس ہے وہ کسی کے تھپکی دینے سے, حوصلہ بڑھانے سے ختم ہو جاتا ہے اور وہ بڑے کانفیڈنس سے اس کام کو سر انجام دے پاتا ہے. نمونیا جس پر پہلے توجہ نہ کی گئی ہو, گہرا سانس لینے سے تکلیف ہو, یعنی ایسا نمونیا جو نمونیا ہوتا ہے اس کو پراپر طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا گیا, اچھے طریقے سے اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوا, ایسے نمونیا اور اس کے بعد اثرات کے لیے لائکوپوڈیم شاندار کام کرتی ہے, بالخصوص جب مریض کا دایاں پھیپھڑا جو ہے وہ متاثر ہوا ہو اور دائیں پھیپھڑے کی لوور لوب جو ہے وہ متاثر ہوئی ہو. نتنے جلدی جلدی حرکت کریں, دم کشی, تنگی تنفس, سینے میں گھٹن ہو اور جلن کے ساتھ درد ہو, پہاڑ سے اترتے وقت, اونچائی سے اترتے وقت کھانسی ہو, کھوکھری کھانسی جو سینے کی گہرائی سے اٹھے, بلغم سرمئی رنگ کا, گاڑھا, خون آلود, پیپ جیسا نمکین, یوں محسوس ہو جیسے گندک کا دھواں سینے میں چلا گیا ہے. اگر اس کی ایگریویشن کی بات کریں تو دائیں جانب, دائیں سے بائیں کو, اوپر سے نیچے کو, شام 4 سے 8 بجے تک, گرم کمرے میں گرم ہوا, بستر, پیٹ اور گلے کو چھوڑ کر سینکائی کرنے سے پیٹ اور گلے کی تکلیف گرم پانی سے کم ہوتی ہے. یعنی کہ پیٹ اور گلے کو چھوڑ کر باقی جو جسم کے اعضاء کی تکلیفات ہیں ان کو سینکائی کرنے سے ان میں شدت آتی ہے, لیکن گلے اور پیٹ کی جو تکلیفات ہیں ان میں سینکائی کرنے سے, گرم پانی سے جو ہے تکلیفات کم ہوتی ہیں لائکوپوڈیم کے اندر. اگر ہم ایملوریشن کی بات کریں تو حرکت سے, آدھی رات کے بعد گرم خوراک یا پانی, ٹھنڈ سے اوڑھنا اتارنے سے اس میں کمی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے مریض کو اپنی تکلیفات میں. اس کے بعد ہمارے پاس کالی کار آ جاتی ہے. کالی کار کو ہم دیکھتے ہیں, نبض نرم, جسم سر, سوئی کرنے جیسا درد ہوتا ہے, کسی قسم کی موسمی تبدیلی خاص طور پر سردی برداشت نہیں ہوتی, بے حد بد مزاج, خوفزدہ اور قیاسات کی بھرمار ہوتی ہے. ایسا محسوس ہو کہ بستر ڈوب رہا ہے, آواز یا چھوا جانا بالکل برداشت نہ کرے, برونکائٹس, سارا سینہ ذکی الحس, بلغم کم نکلے, نہایت لیسدار کف, صبح اور کھانے کے بعد زیادہ نکلے, سینے میں پانی آ جانا. آگے کی طرف جھکنے سے تکلیف کم ہو جاتی ہے, کھانس کر بلغم نکل جانا پڑے, یعنی اس میں طاقت نہیں ہوتی, سخت نہیں ہوتی کہ وہ بلغم کو باہر پہن سکے, تو کھانسی کے دوران بلغم حلق میں آتی ہے اور وہ پھر دوبارہ واپس چلی جاتی ہے یا اس کو وہ نگل لیتا ہے. اس کا ذائقہ پنیر جیسا ہو,
سینے میں ٹھنڈک کھانسی ہو اور کوا لٹکا ہوا۔ ٹی بی کا رجحان پایا جاتا ہے اس کے اندر، دائمی زکام، گرم آب و ہوا میں آرام ملے، سینے میں کٹن کے ساتھ درد جو دائیں طرف کروٹ لینے سے بڑھے، خشک کھانسی جو صبح 3 بجے آئے۔ اور اگر اس کی ایگریویشن کی بات ہم کریں، مباشرت کے بعد سرد موسم سے شوربہ اور قہوہ پینے کے بعد صبح 3 بجے بائیں اور درد والی کروٹ لیٹنے سے اس میں شدت آتی ہے۔ اگر ہم اس کی ایملوریشن کی بات کریں تو گرم موسم خواہ مرطوب ہی کیوں نہ ہو، دن میں جب ٹہلتا ہو تو اس کی جو تکلیفات ہیں ان میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس چیلیڈونیم آ جاتی ہے۔ چیلیڈونیم کا اگر ہم دیکھتے ہیں، جسم بے سخت اور ہر قسم کی حرکت سے مریض جو ہے وہ پرہیز کرتا ہے۔ موسم کی تبدیلی پر علامات کا شدت اختیار کرنا، دم کشی، کھانسی نڈال بنا دیتی ہے، تھوڑی تھوڑی دیر میں اٹھتی رہتی ہے، ایسا احساس کہ سینے میں غبار بھرا ہوا ہے اور کھانسنے سے سکون نہ ہو، کالی کھانسی، تشنجی کھانسی، ڈھیلی ڈھالی بلغم کی کھرکھراہٹ والی کھانسی، بلغم کا اخراج بمشکل ہو، تنگی تنفس، کھانستے وقت بلغم کے چھوٹے چھوٹے گولے منہ سے نکل کر دور جا گریں، دوپہر کے بعد آواز بگڑ جاتی ہے۔ دائیں طرف اگر ہم اس کی ایگریویشن کی بات کریں تو دائیں طرف حرکت، چھونا، تبدیلی موسم، صبح سویرے اس کی تکلیفات جو ہیں وہ بڑھتی ہیں۔ کمی کی بات کریں تو دبانے سے کھانا کھانے کے بعد اس کی تکلیفات میں جو ہے وہ کمی آ جاتی ہے۔ آگے ہمارے پاس مرگ سال آتی ہے۔ مرگ سال کے اوپر اگر ہم بات کریں اسی حوالے سے کہ مرگ سال ہمارے جو پھیپھڑے ہیں ان کی دائیں جانب کا جو پھیپھڑا ہے اس کی لور لوب جو ہے اس میں مرگ سال بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور اس کی اگر ہم سمٹمز کو دیکھیں تو یہ دوا آتش کے دوسرے درجے میں کام آتی ہے جبکہ بخار اور خون کی کمی بھی موجود ہو، سانس، پاخانہ، پیشاب اور جسم سے بدبو آتی ہے، دائیں کروٹ نہیں لیٹ سکتا، تالو سے سینے تک احساس سے تکلیف، کھانسی جس میں گہرے زرد رنگ اور پیپ جیسا بلغم نکلتا ہو، کھانسی کے پے در پہ دورے پڑتے ہیں، رات کو اور بستر میں تکلیف بڑھتی ہے، سردی لگتی ہو، ہوا سے خوف زدہ ہو، دائیں پھیپھڑے کے نچلے حصے سے کمر تک سوئی گڑنے جیسا درد جس میں نمایاں طور پر پایا جاتا ہے، کالی کھانسی اور نکسیر ساتھ میں آتی ہو، تمباکو کھانے سے کھانسی بڑھتی ہو۔ اگر ہم اس کی ایگریویشن کو دیکھیں، رات کو مرطوب موسم میں دائیں کروٹ لیٹنے سے، پسینہ آنے سے، گرم کمرے میں اور بستر کی حرارت سے اس کی تکلیفات جو ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایملوریشن کی بات کریں، کمی کی بات کریں تو نیند آنے سے، ٹھنڈک، کھٹی اشیاء وغیرہ کے استعمال سے اس کی جو تکلیفات ہیں ان میں کمی جو ہے وہ نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ یہ تو دوستو تھا ہمارا رائٹ لنگ، دایاں پھیپھڑا اور دائیں پھیپھڑے کے لیے موجود ہومیوپیتھک میڈیسنز۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے دائیں یا رائٹ لنگ جو ہے اس کی اپر لوب کے لیے آرسینک کلکیریا کارب ہمارے پاس موجود ہے مددگار کے طور پر، ہم جو مڈل لوب ہے اس کے لیے کلکیریا کارب اور سینگونیریا موجود ہے ہمارے مددگار کے طور پر، اور اسی طرح لور لوب میں ہمارے پاس برائنیا ہے، لائکوپوڈیم ہے، کالی کارب ہے، چیلیڈونیم ہے اور مرکسال ہے۔ یہ وہ ادویات ہیں جو ہمارے رائٹ لنگ کے لور لوب کے اندر اگر پرابلم آ جائے تو اس میں شاندار نتائج دیتی ہیں۔ اس کے بعد دوستوں ہم آتے ہیں لیفٹ لوب کی طرف۔ اب لیفٹ لوب میں ہمارے پاس جو میڈیسن آتی ہے وہ ہے مرکسال، ہمارے پاس نیکسٹ میڈیسن آتی ہے وہ ہے سلفر، اس کے بعد ہمارے پاس جو میڈیسن آ رہی ہے وہ ہے ٹیوبرکولینم، اس کے بعد ہمارے پاس میڈیسن ہے تھیریڈیون، اور اس کے بعد آرسینک، یعنی اپر جو لوب ہے ہمارے لیفٹ لنگ کی تو اس کے لیے مرکسال، سلفر، ٹیوبرکولینم، تھیریڈون اور آرسینک ایلبم جو ہیں یہ میڈیسن آتی ہیں۔ آرسینک ایلبم ہمارے رائٹ لوب میں بھی کام کر رہی ہے اور وہ لیفٹ لوب میں بھی کام کر رہی ہے۔
دونوں طرف یہ کام کر رہی ہے. اسی طرح مرک سال جو ہے ہماری وہ ہمارے رائٹ لنگ کے لور لو میں جو ہے وہ کام کر رہی ہے، جبکہ لیفٹ جو ہمارا لنگ ہے اس کی اپر لوب میں کام کر رہی ہے. اس میں مرک سال کے سمٹمز ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، تو لہٰذا سلفر پہ ہم آتے ہیں. سلفر کو ہم دیکھتے ہیں. پانی سے نفرت، بال اور جلد خشک، سخت، جسمانی سوراخوں کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہوتا ہے. صبح 11 بجے معدے میں زبردست کمزوری کا احساس، جیسے بے ہوشی آ جائے گی. بد مزاج، سست الوجود، افسردہ، پسماندہ اور اکیلے بدن کا مالک، حالانکہ اسے بھوک بہت زیادہ لگتی ہے. یعنی بہت زیادہ بھوک لگنے کے باوجود، بہت زیادہ کھانے کے باوجود سلفر کا مریض جو ہے وہ پتلا دبلا جو ہے وہ ہوتا ہے، اکیلے بدن کا مالک ہوتا ہے. سینے میں گھٹن اور جلن کا احساس، سانس کی دشواری، کھڑکیاں کھلی رکھنی چاہے، گڑگڑاہٹ ہو، سینہ جیسے بھرا ہوا ہو، گہرا سانس لینے سے شدت ہو، تر کھانسی جو باتیں کرنے سے اور صبح کے وقت بڑھتی ہے. سبز رنگ کا میٹھا سا پیپ جیسا بلغم نکلتا ہے. سینے سے گرمی اٹھ کر سر کی طرف چلے، گھٹن جیسے سینے پر بوجھ رکھا ہو. آدھی رات کو سانس کی تنگی جو بیٹھنے سے کم ہو. شام کی نسبت صبح کو نبض تیز چلے. اس کی اگر ہم ایگرویشن کی بات کریں، آرام کے وقت جب کھڑا ہو، بستر کی گرمی سے منہ ہاتھ دھونے اور نہانے سے اس کی تکلیفات میں شدت آیا کرتی ہے. ایملوریشن کی بات کریں تو خشک گرم موسم میں دائیں کروٹ لیٹنے سے، عضو ماؤف کو اوپر اٹھانے سے اس کی تکلیفات جو ہیں ان میں کمی آتی ہے. اگر ہم ٹیوبرکلینم کی بات کریں، جی دوستو، ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹیوبرکلینم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ٹیوبرکلینم میں جو علامات ہمارے سامنے آتی ہیں وہ گندمی رنگ والے لوگ جن کا سینہ تنگ ہو، رگو ریشے ڈھیلے، سست، تندرستی کی رفتار سست، موسمی تبدیلیاں فوراً اثر انداز ہوں، مریض ہمیشہ تھکا ماندہ رہتا ہو. مریض کی علامات متواتر اپنی نوعیت بدلتی رہتی ہیں. ذرا سی ہوا لگتے ہی سردی محسوس ہو، زکام ہو جائے، سرد ہوا کی خواہش اس میں پائی جاتی ہے، حالانکہ اس کو تکلیف دیتی ہے. ہوا کی نالیوں میں کف بکثرت آتا ہے. نیند میں خشک کھانسی آنا، دم پھولتا ہے. بچوں کا برائنکونمونیا جو نہایت تکلیف دہ اور ان کے لیے انتہائی پریشان کن ہو. وزن کا نمایاں طور پر کم ہونا. پھیپھڑوں کے بلائی حصہ میں مواد جمع ہونے لگتا ہے ٹیوبرکلینم میں. اگر ہم اس کی شدت کو دیکھیں تو حرکت سے، موسیقی سے، طوفان آنے سے پہلے، کھڑا ہونے سے، مرطوب ماحول میں مرطوب ہوا کے جھونکوں سے، صبح سویرے سونے کے بعد اس کی جو علامات ہیں ان میں شدت آتی ہے. کمی کھلی ہوا میں اس کا جو پیشنٹ ہے وہ اپنی تکلیفات میں تھوڑا سکون محسوس کرتا ہے، کمی محسوس کرتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس تھیریڈیون آ جاتی ہے. تو تھیریڈون کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کی علامات جو اہم ترین علامات ہیں وہ ٹی بی کا رجحان پایا جاتا ہے. اس کے اندر سر چکرانا، پرانا سر درد، آواز برداشت نہیں ہوتی، اس سے سارے جسم میں تھرتھراہٹ ہوتی ہے، خاص کر دانتوں میں. پھیپھڑوں کی ٹی بی، خاص کر بائیں پھیپھڑے کے بلائی حصہ کے اندر پرابلم آئے تو اس میں تھیریڈیون جو ہے وہ بہت اچھے نتائج دیتی ہے. سینے میں بائیں طرف اوپر کے حصے میں درد ہو، بائیں طرف تیسری پسلی میں درد، دل میں بے قراری اور درد ساتھ موجود ہو، سینے کے بائیں حصے کے پٹھے میں درد ہو تو تھیریڈیون جو ہے وہ آپ کے لیے ایک اچھی چوائس ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آرسینک ایلبم آتی ہے. آرسینک ایلبم کو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. نیٹرم سلف آ جاتی ہے ہمارے پاس. تو نیٹرم سلف کے جو مریض ہیں ان میں دلکش گانے سن کر مریض افسردہ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ غور و فکر نہیں کر پاتا، خود بولنا پسند نہیں کرتا اور نہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس سے کوئی بات چیت کرے. مرطوب موسم میں دمکشی ہو، کھانستے وقت سینہ تھام لیتا ہو، بلغمی دمہ، صبح 4 سے 5 بجے سینے میں گڑگڑاہٹ ہو، کھانسی میں گاڑھا سبزی مائل ریشہ دار کف نکلتا ہو، سینے میں
شدید نکاہت کا احساس، گہرا اور لمبا سانس لینے کی خواہش پائی جائے، بچوں کا دمے میں یہ ایک شاندار دوا ہے۔ نمونیا جب کہ کف دیر سے پکتا ہو، کھانسی کے وقت مریض اچھل پڑتا ہے اور سینے کو ہاتھوں سے تھام لیتا ہے۔ یہ کیفیت برائیونیا میں بھی پائی جاتی ہے۔ برائیونیا رائٹ سائڈ پہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، جبکہ نیٹرمسل جو ہے وہ لیفٹ سائڈ کے اوپر زیادہ جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ سینے کی بائیں نچلے حصے میں درد ہو، جب سردی لگتی ہو، دمے کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو میڈیسن آ رہی ہے ہمارے لیفٹ لنگ کی لوور لوب کے لیے، وہ فاسفورس ہے۔ فاسفورس کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں تو بلغمی جھلیوں میں سوزش، ورم و تنزلی پیدا ہوتی ہے۔ قد لمبا، بدن لاغر، سینہ تنگ، جلد پتلی اور صاف و شفاف، جسم کی رطوبات ہیں یا رطوبات زندگی جو ہیں ان کے ضائع ہو جانے سے کمزوری آ گئی ہو، اس میں بھی فاسفورس فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ بیرونی اثرات مثلا روشنی، شور و گل، بدبو، چھوئے جانا، طوفان سے پہلے مزاج کا بگڑ جانا اس کی اہم ترین علامات ہیں۔ اس کی علامات اچانک آتی ہیں، سرخ ذرات کی مقدار جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے فاسفورس میں۔ آلات تنفس کی سوزش، نرخرا کا درد جس کی وجہ سے بول نہ سکے، گرم جگہ سے ٹھنڈی جگہ جانے سے کھانسی بڑھتی ہے، یعنی گرم کمرے سے ٹھنڈے کمرے میں چلا گیا مریض تو اس کی کھانسی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آواز بگڑ جاتی ہے، شام کو کھانسی ہو، گھٹن ہو، سینے کے آر پار تناؤ کا احساس جیسے سینے پر بوجھ رکھا ہو، سانس تیز، گھٹن، سینہ میں بے حد گرمی، نمونیا کے ساتھ سینے میں دباؤ، بائیں جانب لیٹنے سے تکلیف بڑھتی ہے، زنگ آلود بلغم یعنی زنگ کی طرح کی بلغم نکلتی ہے۔ فاسفورس کی ایک اور بڑی خوبصورت علامت ہے اور وہ یہ کہ غیروں کی موجودگی میں کھانسی بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ اس کی تماداری کے لیے کوئی لوگ آ گئے جو غیر ہیں، جن کو وہ زیادہ جانتا نہیں ہے یا اس کے پسندیدہ نہیں ہے، تو ان کی موجودگی میں اس کو کھانسی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ پھیپھڑوں میں خون کا جمع ہو جانا اس میں پایا جاتا ہے، خاص طور پر نمونیا کی جو آخری سٹیجز ہوتی ہیں یا نمونیا ایڈوانس ہو جائے اور بلغم کے ساتھ بلیڈنگ آنی شروع ہو جائے تو فاسفورس کی چند خوراکیں 30 میں بہت زیادہ افادیت رکھتی ہیں اور بہت جلد اس بلیڈنگ کو ارسٹ کر لیتی ہیں اور روک دیتی ہیں۔ اس کے اگر ایگریویشن کی بات کریں، چھوا جانا، دماغی یا جسمانی محنت، طلوع آفتاب کے وقت، گرم خوراک یا گرم پانی سے، موسمی تبدیلی، موسم گرما میں بھیگنے سے، سرے شام، طوفان کے دوران سیڑھیاں چڑھنے سے اس کی تکلیفات میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایملوریشن کی بات کریں تو اندھیرے میں دائیں کروٹ لیٹنے سے، ٹھنڈا کھانا، سرد کھلی ہوا میں، ٹھنڈے پانی سے، ہاتھ پاؤں دھونے سے یا نہانے سے، نیند سے اس کی تکلیفات میں جو ہے وہ کمی آتی ہے، مریض سکون محسوس کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلی میڈیسن آ جاتی ہے رومیکس۔ رومیکس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں طرح طرح کے درد پائے جاتے ہیں۔ یہ درد کسی ایک جگہ پر نہیں ٹھہرتے، گلے میں مسلسل سرسراہٹ ہو جس سے کھانسی آتی ہو، یہ سرسراہٹ سینے میں اس مقام تک پہنچتی ہے جہاں سانس کی نالیاں دو حصوں میں بڑھتی ہیں، جہاں سانس کی نالیاں دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں، ایک رائٹ لنگ میں چلی جاتی ہے، ایک لیفٹ لنگ میں چلی جاتی ہے۔ گلے کو چھوتے ہی کھانسی ہونے لگے، ذرا سی سرد ہوا لگتے ہی تکلیف بڑھ جاتی ہے، تمام جسم کو اور سر کو اچھی طرح ڈھک یا لپیٹ لینے سے کھانسی بند ہو جاتی ہے۔ یہ دوا نرخرا اور ہنجرا پر دو طرح سے اثر انداز ہوتی ہے۔ اول اس کی اساسیت میں اضافہ کرتی ہے، یعنی جو ہمارا نرخرا ہے، ہنجرا ہے، اس کی جو سینسٹیونیس ہے اس کو یہ بڑھاتی ہے، اور دوسرے نمبر پر جو رطوبت ہے اس کے اخراج کو کم کرتی ہے۔ گلے میں سرسراہٹ ہونے سے کھانسی آتی ہے، ناک سے اور ہوا کے راستے سے بلغم کافی نکلتا ہے، خشک پریشان کن کھانسی جو سونے نہ دے، یہ کھانسی دبانے سے یعنی کھانسی کو روکنے سے، کھانسی آ رہی ہے اور مریض اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، بولنے سے، بالخصوص سرد ہوا میں سانس لینے سے، اور رات کو شدت اختیار کر جاتی ہے۔ پانی جیسی پتلی جھاگدار بلغم زیادہ نکلے، بعد میں بلغم ریشہ دار اور سخت ہو جاتا ہے۔ ایگریویشن کو دیکھیں تو شام کو سرد ہوا میں سانس لینے سے سینہ کا بایاں حصہ جو ہے اس میں اس کی تکلیفات کی شدت ہوتی ہے،
اوڑھنا اتارتے وقت اس کی تکلیفات جو ہیں اس میں شدت آتی ہے رومیکس کے اندر. یہ تو تھی ہماری رومیکس. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. آگے ہمارے پاس جو میڈیسن آ رہی ہے لوور لوب کے اندر وہ ہے سفلینم. صبح سویرے غیر معمولی تھکان محسوس ہوتی ہے مریض کو. سورج ڈوبنے سے لے کے سورج نکلنے تک اس کی تکلیف بڑھتی ہے. یعنی رات کو جب سورج غروب ہو گیا تب اس کی تکلیفات بڑھنا شروع ہوتی ہیں اور صبح سورج نکلنے تک اس کی تکلیفات میں شدت جو ہے وہ رہتی ہے. تکلیفات میں اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے سفلینیم کے اندر. بیمار ہونے سے پہلے کی ہر بات یاد رہتی ہے. صحت بحال ہونے سے نا امید. صبح بیدار ہونے پر گزشتہ رات کی بھگتی ہوئی تکلیف پریشانی کا باعث بنتی ہے. مریض جب صبح اٹھتا ہے سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی تکلیف میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. جو مغرب تک سورج غروب ہونے تک اس کی طبیعت کچھ بہار رہتی ہے. لیکن جیسے جیسے شام ڈھلتی جاتی ہے دن ڈھلتا جاتا ہے اور سورج غروب ہونے کا ٹائم قریب آتا ہے تو ایک تو اس کی تکلیف میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دوسرے نمبر پہ اس کی ذہنی پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ اب رات میں کیسے گزاروں گا. اب پھر رات آ رہی ہے اور رات سے خوف آنا شروع ہو جاتا ہے اس کو کہ رات کو اتنی زیادہ تکلیف اس کو ہوتی ہے. آواز ختم ہو جاتی ہے. گرمی کے موسم میں لوٹ آنے والا پرانا دمہ. سینے میں کف کا گڑگڑانا. خشک شدید کھانسی جو رات کو شدت اختیار کرتی ہے. ہوا کی نالی نہایت ذکی الحس. شدت رات کو سورج ڈوبنے سے طلوع ہونے تک. ساحل سمندر پہ جانے سے اور موسم گرما میں اس کی تکلیفات میں اضافہ ہوتا ہے. اور اگر ہم ایمولوریشن کی بات کریں تو ساحل سمندر سے دور پہاڑوں پر دن میں چہل قدمی سے اس کی تکلیفات جو ہیں ان میں نمایاں طور پر کمی آتی ہے. تو دوستو یہ تھا ہمارا ہومیوپیتھی فار لنگس کا حصہ اول، پہلا پورشن، پہلا پارٹ، جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہمارے لنگ کے لیے کون سی ہومیوپیتھک میڈیسن جو ہیں وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں. رائٹ لنگ میں کون سی میڈیسن آتی ہیں، رائٹ لنگ کے اپر لوب میں کون سی میڈیسن فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں، مڈل لوب میں کون سی میڈیسن فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں، لوور لوب میں کون سی میڈیسن جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں. اسی طرح لیفٹ لنگ کی جو ہماری اپر اور لوور لوب ہے اس میں کون کون سی ادویات جو ہیں ہمارے پاس ہیں اور وہ کس طرح ہمارے لیے مددگار اور فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں. ان کی ہم نے چیدہ خصوصیات، چیدہ علامات کو بھی جو ہے وہ ڈسکس کر لیا. اور اس کے پیچھے ہماری جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے دوستوں تک جدید نئی معلومات پہنچائیں اور جو ہماری پیشہ وارانہ جو قابلیت ہے اس کو ہم مزید شارپ کریں، مزید اس کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کے جائیں. ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہے گا آپ دوستوں کے تعاون کے ساتھ، آپ دوستوں کی محبت کے ساتھ. اور چینل کو سبسکرائب کرنا، چینل کو لائک کرنا، شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اس سے بہت سے دوستوں کا فائدہ ہوگا، ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور آپ تک نئی لیٹسٹ انفارمیشن جو ہے وہ پہنچتی رہے گی. انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ہم ہومیوپیتھی فار لنگس کے حصہ دوم کے ساتھ، جس میں ہم مزید لنگس کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے. لنگس کے حوالے سے جو ہومیوپیتھک ادویات ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جو پیشنٹ ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں، جس بھی طبیب کے پاس جاتے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ شفائے کاملہ سے نوازے. اور جو فزیشن ہیں، جو معالجین ہیں، خاص طور پر جو ہومیوپیتھک فزیشنز ہیں، ان کے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی شفا نازل فرمائیں تاکہ ہم لوگ اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے پورا کر سکیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. تو دوستو اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. میں ہوں ڈاکٹر بابر امین، ہوپ ہومیوپیتھک کلینک، بابر چوک، پیپلز کوئن نمبر 2، فیصل آباد سے آپ کے ساتھ مخاطب تھا. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ملاقات ہوگی. آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں 0333 65 10 921 پر. آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں 0305 64 66 919 پر. آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں 0314 64 66 919 پر. واٹس ایپ کرنا چاہیں تو 0333 65 10 921 پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں. آپ 0305 64 66 919 پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے چاہتا ہوں اجازت. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.